अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एक टॉपिक पर, ईद मिलादुन्नबी आपको क्यों तकलीफ देती है। पिछले दिनों मैंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लगाई थी। ऊपर डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा था कि जो ईद मिलादुन्नबी ये सहाबा कराम की सुन्नत है उसको मनाना, ठीक है। तो काफ़ी दोस्त आ गए, अहले सुन्नत भाई तो कोई भी नहीं है जिनके लिए लगाई थी मैंने, बट जो कि अहले हदीस हैं, बाकी फ़िक़्ह के लोग हैं, वो आगे कि आपने ये गलत पोस्ट लगाई है, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये सहाबा की सुन्नत हो ही नहीं सकती, आप साबित करें। तो मैंने सोचा आज क्यों ना इस टॉपिक पर बात कर ली जाए। अब ईद मिलादुन्नबी, सबसे पहले हम देखते हैं ईद मिलादुन्नबी का मतलब क्या है। आमद मुस्तफ़ा का जिक्र करना, जहालत की शाम का जिक्र करना, इस्लाम की सुबह का जिक्र करना और उन लम्हात की नौरानियत का जिक्र करना, ये है हमारे पास ईद मिलादुन्नबी का असल जो मतलब है, ठीक है। अब जो एतराज़ात इस पर उठाए जाते हैं कि इसका कुरान से कोई सबूत, इसे हम ईद क्यों कहते हैं, यानी वो कहते हैं कि सिर्फ दो ईदें हैं, ये तीसरी ईद कहाँ से लेके आ गए हैं। क्या सहाबा ने ईद मिलादुन्नबी मनाई थी? हजूर को गायब का इल्म नहीं। मिलादुन्नबी जो है, जो पैदाइश है उनकी, वो 12 की नहीं 9 की है। 12 रबीउल अव्वल तो वफ़ात का दिन है, तो हम क्या जश्न उनकी वफ़ात का मना रहे हैं? मिलाद मनाना बिदत है और लास्ट मिलाद मनाना शिरक है। ये सवाल जो उठाए जाते हैं, एतराज़ात उठाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसको तीसरी ईद क्यों कहते हैं। वो कहते हैं जी इस्लाम में सिर्फ दो ईदें हैं, ईद उल ज़ुहा, ईद उल फितर, सिर्फ दो ईदें हैं। आप ये तीसरी ईद कहाँ से लेके आ गए? मैंने कहा ये तो गलत है। इस बात पे मेरे नबी ने फरमाया जुमा हर मोमिन की ईद है, ठीक है। तो इसी लिहाज से ये ईद हुई कि ना हुई, ठीक है। अब कुरान पढ़, कुरान में हज़रत ईसा ने फरमाया था कि या अल्लाह जब तू दस्तरखान नाजिल करेगा ना तब हम ईद करेंगे। इसके बाद सियासता उठा, हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया था कि जब दीन मुकम्मल हुआ था ना तो वो दिन हमारे लिए ईद का दिन था, जो आयात नाज़िल हुई थी। तो इस पर यहूदियों ने कहा था कि अगर वो आयात हम पर नाज़िल होती तो हमने ईद करनी थी। तो भाई ईद है और तमाम ईदें इसी दिन का सदका है। हजूर अकरम वो सोमवार का रोज़ा रखते थे, पीर का रोज़ा रख करते हैं, ठीक है। तो सहाबा ने पूछा उनसे कि आका करीम आप ये सोमवार पीर का रोज़ा क्यों रखते हैं? तो नबी करीम ने साफ फरमाया कि इसी दिन मैं पैदा हुआ था और इसी दिन मुझ पर पहली वही नाज़िल हुई थी, ठीक है। तो हजूर ने रोज़ा रख कर इस दिन को मनाया था। तो इसीलिए हर उम्मती को चाहिए कि इस दिन को जोशो खरोश से मनाया जाए, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा जो है कुरान से इसका सबूत। आए मैं आपको कुरान से सबूत देता हूँ। 11वां पारा सूरह यूनुस है, आयत नंबर 58, ये नोट कर लें, जिसका तर्जुमा आला हजरत ने खुद किया है। कहते हैं कि अल्लाह ही के फजल और उसकी रहमत पर चाहिए कि खुशी करें और वो इनके सब धन दौलत से बेहतर है, ठीक है। यानी अल्लाह की छोटी या बड़ी हर जो रहमत है उस पर हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसकी खुशी मनानी चाहिए, ठीक है। तो जो सबसे बड़ी हमारे लिए रहमत है उसके लिए खुशी नहीं मनानी चाहिए हमें। अब कहेंगे कि ये रहमत कहाँ से साबित है। आए फिर कुरान की तरफ। सूरत अंबिया आयत नंबर 107 है, जिसका तर्जुमा नबी करीम तो तमाम जहानों के लिए रहमत बन के आए हैं। हदीस है, हदीस कुदसी है कि हजूर आप तो तकलीक की वजह हैं, यानी वजह तकलीक, यानी तमाम दुनिया हर तमाम जहान उन्हीं के सदक़े से बने हैं, ठीक है। तो जो हमारे लिए अब ने ईद मनाए तो हम कब ईद मनाएंगे, ठीक है। तो हमें चाहिए कि जायज़ तरीके से ईद मनाएं, ठीक है। चोरी की जो लाइटें लगाते हैं ये ना करें हम। अगर महफिल नात करनी है तो किसी को तकलीफ़ ना दें, ये एक क्राइटेरिया महफिल मिलाद करने का। अब जश्न तो बनता है हमारे लिए, क्यों बनता है? हमसे ज़्यादा उम्मत कोई खुशकिस्मत हो ही नहीं सकती। अंबिया किराम गुजारिशें करते रह गए, दरखास्तें करते रह गए, या अल्लाह तो हमसे हमारी नबूवत ले ले, रिसालत ले ले, जो हमें दिया है वो सब कुछ ले ले, लेकिन हमें हजूर का उम्मती बना दे। अल्लाह ताला ने फरमाया है मूसा जो तुम्हें दिया है उसी में रहो। सहाबा तो 24 घंटे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहते थे
اب یہ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ نے منایا تھا، کیا صحابہ کی سنت ہے؟ میں آپ کو سمجھ تو نہیں آنی لیکن سمجھا دیتا ہوں کہ صحابہ تو اس وقت بھی مناتے تھے جب منانا تھا ہی بڑا مشکل، جب کفار کے جو ظلم و ستم ہیں وہ بڑھ گئے تھے تو نبی کریم نے چند مظلوموں، یتیموں اور مسکینوں کو فرمایا تھا کہ آپ حبشہ ہجرت کر جائیں، اور جب انہوں نے حبشہ ہجرت کی تو کچھ کفار وہ پہلے وہاں پہنچ چکے تھے، تو جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ انہوں نے ان کو بلایا، جو نجاشی بادشاہ تھا اس نے بلایا اور اسے کہا کہ اے جعفر، میں نے سنا کہ تو نے اپنا دین تبدیل کر لی ہے۔ تو جعفر بن طیار نے نجاشی بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر وہی باتیں کی جو ہم محفل میلاد میں کرتے ہیں۔ جعفر بن طیار نے کہا تھا کہ اے بادشاہ، جب نبی کریم آنے سے پہلے ہم اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے، ہم اپنی بہنوں پر ظلم کرتے تھے، بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں ملتا تھا۔ کیوں جی، یہی باتیں کرتے ہیں نا محفل میلاد میں، یہی باتیں کرتے ہیں محفل میلاد میں۔ پھر اللہ نے ہم میں اپنا رسول نازل کیا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہی باتیں ہم محفل میلاد میں کرتے ہیں، یعنی وہ تب بھی کرتے تھے جب کرنا تھا ہی بڑا مشکل۔ اب دوسری روایات حضرت امیر معاویہ ان کی روایات سے ملتی ہے کہ ایک دفعہ جو صحابہ کرام ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے مجلس کی شکل میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تھے، تو وہ باہر آئے، انہوں نے پوچھا کہ اے صحابہ، آپ کے اس طرح بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ اب کیوں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو صحابہ نے فرمایا، اے نبی، اے ہمارے نبی، ہم سب سے پہلے تو حمد و ثنا کر رہے ہیں اور اس کے بعد نعت کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ جیسا نبی ملا ہے، خیال رکھنے والا نبی ملا ہے، جس نے جہالت کو ختم کر دیا ہے، ہمیں نورانیت دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ اس پر قسم دے سکتے ہیں؟ تو صحابہ نے فرمایا، جی ہاں، ہم قسم دے سکتے ہیں، ہم اسی سلسلے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا کوئی طنزیہ مقصد نہیں تھا قسم لینا، لیکن جبریل امین میری خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کے اس عمل سے فرشتوں کے سامنے بڑا فخر محسوس کر رہا ہے۔ یعنی صحابہ کا بھی سنت ہے کہ وہ نبی کریم جو ان کا نعت پڑھ رہے تھے، ان کی تعریف کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اب یہی ملا تو ہم کرتے ہیں، یہی کرتے ہیں نا۔ اگر پھر بھی جائز نہیں، آپ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، تو آپ جو ختم نبوت کانفرنس کرتے ہیں، یہ اس کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت؟ غسل کعبہ ہر سال دیا جاتا ہے، اس کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت؟ غلاف کعبہ پر جو آیات لکھی جاتی ہیں، اس کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت؟ مدارس میں ختم بخاری، اس کا جو ہر سال جو پروگرام کرتے ہیں، اس کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت؟ آپ جو سیرت النبی کے اعتماد کرتے ہیں، اس کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت؟ اور جب میلاد کی بات آتی ہے، کچھ نام نہاد مولوی کھڑے اور کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، جی ایسا جی وہ ہے۔ اگر یہ جائز نہیں ہے تو وہ کہاں سے جائز ہو گیا بھائی؟ میں ایسے منہ پر تھوکتا ہوں جو اپنے بیٹے کی آنے پر حلوائی بٹھا لیتا ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو ان کی خوشی میں میلاد یہ منانا جائز نہیں ہے، لائٹیں بند کر لیتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ ہمارا بس نہیں جاتا، اگر ہمارا بس چلے نا تو ہم دنیا کی تمام نعمتیں بچھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور دنیا کو بتائیں کہ اصل عید تو یہی عید ہے۔ ماننے والا عقیدہ بنا، ماننے والا۔ میلاد کی بات آئے تو کہتا ہے جائز نہیں ہے، معراج کی بات آئے تو کہتا ہے خواب میں ہوئی تھی، کیا بغض ہے، کیا رٹا ہے؟ تجھے میں ابو بکر صدیق سے پوچھواتا ہوں، ابو بکر صدیق سے ابو جہل آ کے کہہ رہا ہے، کیا کہتا ہے کہ ابو بکر تمہارا نبی کہہ رہا ہے کہ وہ ایک رات میں 18,000 سال کا سفر طے کر رہا ہے، زمین و آسمان، جنت دوزخ، مشرق اقصی، سدرۃ المنتہی ایک رات میں دیکھ کر آ گیا۔ سیدنا ابو بکر نے جو جواب دیا تو وہ سننے والا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اگر محمد عربی نے فرمایا تو حق اور سچ ہی کہا ہوگا، ماننے والا عقیدہ بنا، ماننے والا۔ کہتے ہیں کہ حضور کو غائب کا علم نہیں، حضور یہ ہیں، حضور وہ ہیں۔ وہ بھائی دیا کس نے ہے؟ اللہ نے دیا ہے نا۔ اللہ جو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا اس کو علم ہے، اس نے دیا ہے۔ کس کو دیا؟ اپنے محبوب کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اللہ نے فرمایا کہ اتنا دیا ہے، یہ نہ اس سے قرآن سے ثبوت ملے گا نہ حدیث سے ملے گا کتنا دیا ہے، حد بندی کوئی بھی نہیں لگائی گئی۔ فرمایا کہ دیا ہے، کس کو دیا؟ اپنے محبوب کو دیا ہے۔
اور یار اللہ دے رہا ہے، اپنے محبوب کو دے رہا ہے، تو تم کون ہوتے ہو حد بندی لگانے والے؟ یہ تو بتاؤ نا۔ اور میرا مولوی سوال ہے، مولوی تو ممبر رسول پر بیٹھا ہوا ہے، صدقہ حسن حسین کا کھا رہا ہے، مصطفیٰ کا کھا رہا ہے، سیدنا علی اور مرتضیٰ کا کھا رہا ہے، اور جب میلاد کی بات آتی ہے کہتا ہے جائز نہیں ہے۔ تجھے تو چاہیے تو صبح سے لے کر شام تک میلاد کرے، ہر لمحہ ہر پل میلاد کرے۔ اب جو محفل کا انکار کرتے ہیں، میرا ان سے بڑا ہی معصومانہ سوال ہے کہ ہم اس محفل میں کرتے کیا ہیں؟ کیا کرتے ہیں جی؟ تلاوت کرتے ہیں۔ کیا یہ جائز نہیں ہے تلاوت کرنا؟ جائز ہے۔ نعت پڑھتے ہیں، رسول کریم کی تعریف کرتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تقریر ہوتی ہے، اس کے بعد سلام پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو مہمان آئے ہوتے ہیں ان کو ہم لنگر تقسیم کرتے ہیں۔ اس میں کوئی کباہت بتا دیں کہ وہ جائز نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں جی میلاد 12 کو نہیں 9 کو ہے، ٹھیک ہے 9 کو مان لو، ہم پہلی کو بھی کرتے ہیں، دوسری کو بھی، تیسری کو بھی، 9 کو بھی کریں گے، 12 کو بھی کریں گے، اوورآل ہم تو پورا سال ہی کرتے ہیں، جب ہمارا دل کرے ہم تب کرتے ہیں۔ اب 12 ربیع الاول وفات کا دن ہے، تو اس پر میں ایسی دلیل دوں گا، اور کوئی غیر مسلم بھی ہوگا نا تو اس کو وہ تسلیم کرے گا۔ اب دیکھیں حدیث سے ملتا ہے ہمیں کہ جو ان کی پیدائش ہے نبی کریم کی سوموار یعنی پیر والے دن ہے، پہلی وحی بھی پیر والے دن نازل ہوئی، اس کے بعد جو ان کی وفات ہے وہ بھی پیر والے دن کی ہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس بات پر سب ایگری کرتے ہیں۔ اب اس پر ایسی دلیل اگر غیر مسلم ہوگا تو وہ بھی اس کو تسلیم کرے گا۔ آخری حج خطبہ حجۃ الوداع، اس سے لے کر کاؤنٹ کر لیں 12 ربیع الاول، وہ پیر والے دن آئے گی نہیں، یعنی پیر والے دن تو ثابت ہے نا، 12 ربیع الاول کو آئے گی نہیں، جیسے مرضی کیلکولیٹ کر لیں، جیسے مرضی کیلکولیٹ، وہ 12 ربیع الاول پیر والے دن آئے گی نہیں۔ حالانکہ ہمیں یہ حدیث سے مفہوم ملتا ہے کہ پیر والے دن کی وفات ہے، لیکن 12 ربیع الاول کو پیر والا دن آتا ہی نہیں ہے۔ اب کوئی آپ سے پوچھے کہ 12 تو وفات کا دن ہے، تو اسے کہو کہ ریفرنس لاؤ، ثبوت لاؤ، کیسے بنتا ہے؟ اگر پھر مان لیتے ہیں چلو جو وفات کا دن ہے 12 ربیع الاول ہے، تو ایک ولی کے لیے سب سے بڑا دن کون سا ہوتا ہے اس کی وفات کا دن؟ کیوں؟ کیونکہ وہ اس دن اپنے رب سے، اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ جو اللہ سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے نا، پھر اللہ اس سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ جو ولیوں کے عرس وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کی پیدائش پر نہیں، ان کی وفات پر منائے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی اپنے رب سے ملاقات ہوئی ہے۔ اگر پھر بھی آپ کا یقین نہیں آ رہا، آپ کو وفات کا دن ہے بھی، اس سے 1 مہینہ پہلے محرم الحرام میں یوم عاشوراء، تب آپ کہتے تھے کہ سوگ یعنی وفات ہوئی ہے، ان کی شہادت ہے، تو سوگ صرف 3 دن کا جائز ہی ہمارے نبی نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے تو آپ کہتے ہیں ہمیں سوگ منانا چاہیے۔ او بھائی کیا بغض ہے؟ وہ بھی حضرت امام حسین وہ بھی کوئی عام ہستی نہیں تھے، ان کی شہادت سے اگر آپ کو دین ملا ہے تو ان کی شہادت سے ملا ہے۔ انہوں نے اپنا سب گربال اٹھا دیا تھا، انہوں نے تمام اثاثے چھوڑ کر تمہارا دین تم تک پہنچایا ہے۔ اگر تمہیں تب یہ بات یاد آتی ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ 100 سے 3 دن کا جائز ہے، تو جب 12 ربیع الاول آتا ہے تو پھر تمہیں کیا بغض ہے؟ کیا تمہارے پیٹ میں درد ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے؟ کہتے ہیں جی میلاد منانا بدعت ہے۔ یہ بدعت کیا ہے؟ ہر وہ کام جو نبی کریم نے نہیں کیا ہم کریں تو وہ بدعت ہوگا، صحابہ کرام نے نہیں کیا تو ہم کریں گے وہ بدعت ہوگا، پھر تو ہر چیز ہی بدعت ہے۔ کیا قرآن تھا کتاب شکل میں حضور کریم کے دور میں؟ کس کے دور میں آیا؟ حضرت عثمان غنی کے دور میں۔ کیا پورا مہینہ نماز تراویح باجماعت ادا کی جاتی تھی؟ کس کے دور میں آئی؟ حضرت عمر فاروق کے دور میں۔ تو حضرت عثمان غنی نے بھی بدعت کی اور حضرت عمر فاروق نے بھی بدعت کی۔ سیدنا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ بدعت کی ڈیفینیشن کو اس طرح سے کرتے ہیں جو ڈیفینیشن بنتی ہے بدعت کی، وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ کام جس پر اللہ اور اس کے رسول نے حد بندی کر دی ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی کرنا یا کمی کرنا یا زیادتی کرنا، یہ بدعت ہوگی۔ اب نماز فجر ہے، کتنی رکعت ہیں؟ 4 رکعت ہیں اس کی، جو فرض ہیں 2 رکعت ہیں، ٹھیک ہے۔ اب فرض ہیں تو اگر میں 3 کروں تو یا 4 کروں تو میں نے کیا کیا؟ میں نے بدعت کی، کیونکہ اس کی حد بندی ہو چکی ہے۔ اب دوسری طرف
جو اللہ اور اس کے رسول نے حد بندی نہیں کی جس کام میں، اس کی حد بندی کرنا یہ بدعت ہو گئی۔ قرآن سے بتائیں، حدیث سے بتائیں، کیا کہیں میلاد کی رکاوٹ کا ممانعت کا کہا گیا ہے؟ ہمیں کہیں سے بھی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی کہے کہ یہ اس کو منانا منع ہے تو اس نے کیا کیا؟ اس نے بدعت کی۔ اب کہتے ہیں جی میلاد بنانا شرک ہے۔ او بھائی، اس میلاد نے تو شرک کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی ہیں، ٹھیک ہے؟ سورۃ اخلاص اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ بنتا ہے کہ اللہ نہ تو کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میلاد جو پیدا ہوتا ہے اس کا میلاد ہوتا ہے، اور جو نہیں پیدا ہوتا اس کا میلاد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اس میلاد نے تو شرک کی جڑیں کاٹ دی۔ کیسے آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ اب یہ سوال وہ کرتے ہیں جن کو نہ کسی چیز کا علم ہوتا ہے، ان کو شرک کی ڈیفینیشن نہیں پتہ، شرک کہتے ہیں کسی کو ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں شرک ہے۔ او بھائی کیسے شرک ہے؟ اس نے تو جڑیں کاٹ کے رکھ دی ہیں میلاد نے شرک کی۔ عید کے دن کیسے منائیں؟ کوشش کریں کہ یہ دن جتنے بھی غریب ہیں، بیواؤں، غریبوں، مسکینوں، ان کے ساتھ منائیں، اس لحاظ سے کہ ہمارے نبی سب سے جو رحمت بن کے آئے ان کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، انہی کا تو سب سے زیادہ محبوب نے خیال رکھا ہے۔ وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ اب عید کس کو منانی چاہیے؟ کہتے ہیں جی عید کس کو منانی چاہیے؟ میں نے کہا عید ہر اس بیٹی کو منانی چاہیے جو اسلام سے پہلے زندہ دفنا دی جاتی تھی۔ میرے نبی آئے، میرے نبی نے فرمایا جو بیٹی پالے گا نا اس کو ماں اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر جاؤں گا۔ عید کس کو منانی چاہیے؟ میں نے کہا عید ہر اس ماں کو منانی چاہیے جس کا بیٹا اسے جہالت کے دور میں اس کے گلے میں رسی ڈال کر منڈی میں بیچ آتا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جنت 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا پر تھی، میں نے کھینچ کر ماں کے قدموں میں رکھ دی ہے۔ عید ہر اس باپ کو منانی چاہیے کہ جس کی اولاد اس پر ظلم و ستم کرتی تھی، اس کو دھکے مار مار کر باہر نکالتی تھی۔ میرے نبی آئے، میرے نبی نے فرمایا کہ جس کا باپ راضی ہوگا اس کا اللہ راضی ہوگا۔ میں نے کہا عید ہر اس غریب کو منانی چاہیے کہ جس پر ظلم و ستم کی انتہا تھی، اس کو منڈیوں میں بیچا جاتا تھا، ہر طرح کا ظلم و ستم، تنگ دستی۔ میرے نبی کریم نے حضرت بلال حبشی کو گلے سے لگایا اور کہا کہ جب میں جنت میں جاؤں گا اکیلا نہیں جاؤں گا، میرے آگے بھی غریب ہوں گے، پیچھے بھی غریب ہوں گے، دائیں بھی غریب، بائیں بھی غریب۔ تو عید ہر غریب کو منانی چاہیے۔ باقی تمہیں قیامت کو پتہ چلے گا کہ حضور کی کیا شان تھی۔ حضور نے صرف ایک سجدہ کرنا ہے، صرف ایک، وہ خود کو رلاتے جائیں گے، ہمیں ہنساتے جائیں گے، اور باقی یہ تمہیں سمجھانے کے لیے ہے کہ عرش حق ہے مسجد عرفت رسول اللہ کی، باقی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، جس کو جو بھی ملا ان سے ملا، کیونکہ بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اور اگر آپ ان دلائل کے بعد بھی کہتے ہیں جائز نہیں ہے تو بھائی یہ اپنے پاس ہی رکھیں، ہم قیامت تک کہتے رہیں گے نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور لاسٹ میں جو آج کل مجھے 3-4 دوستوں نے ویڈیوز بھیجی ہے کہ آپ جشن اس طرح سے منا رہے ہیں، او بھائی یہ آپ جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں نا، یہ ناخدا ڈانس، یہ پتہ نہیں کیا گیا، ہمارے علماء اہل سنت کے علماء اس بات کی بالکل بھی تائید نہیں کرتے کہ اس طرح سے مناؤ، ٹھیک ہے؟ آپ میں کو لنک دے دیتا ہوں نیچے ڈسکرپشن آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ ضرور دیکھیں، اور جو آپ نے مجھے سینڈ کیے ہیں وہ دیکھیے اس میں کتنا ڈیفرنس ہے، تو وہ تائید کرتے ہیں۔ لیکن جو آج کل آپ فیس بک اور سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں نا، ہمارے علماء اس بات کی بالکل بھی تائید نہیں کرتے کہ وہ ایسے منائیں، ٹھیک ہے؟ میلاد منانا تو صحیح، میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ حضور کی آمد کا ذکر کرنا، جہالت کی شام کا ذکر کرنا، اسلام کی صبح کا ذکر کرنا، اور ان نورانیت لمحات کے جو ہیں ان کا ذکر کرنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے پاس میلاد۔ اب اس سے ہٹ کر کوئی اگر ڈانس کرے یا جو بھی کرتا ہے تو وہ جائز نہیں ہے، وہ ناجائز ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کا پھر بھی کوئی سوال ہو تو آپ کے لیے کمنٹ سیکشن بنا ہوا ہے، تو آپ اس میں سوال پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور رپلائی دیں گے، وہ کوشش کریں گے کہ ویڈیو کی صورت میں ہوگا۔ تو دیجیے ہمیں اجازت، اینڈ اللہ حافظ۔